अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा इज़हार में दोबारा खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट अतरूबा सिमात और आज मैं आपके लिए लाई हूँ नावल खुमार जुनून कलम अस्मिनाल महर की एपिसोड नंबर 47। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन। जी तो हमने पिछले एपिसोड में रीड किया था कि सालिम को पता चल चुकी है फारिया और हशाम की सच्चाई टोटली, और यहाँ दूसरी तरफ शहीर अहान को मना रहे हैं लेकिन अहान अभी तक नहीं मान रहा। तो देखते हैं दोस्तों नावल में आगे क्या होता है और ये सब अहान कैसे मानता है और सालिम फारिया के हक में कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो चले देखते हैं, चलते हैं नावल की तरफ। ये दोपहर का वक्त था जब ताजान लाउंज में बैठे किसी किताब का मुताला करने के साथ साथ चाय पीने में मसरूफ़ थे जब पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस उरैद ने लाउंज में कदम रखा था। अस्सलाम वालेकुम दाजान, कैसे हैं? आज यहाँ लाउंज में खैर है? उनके करीब सोफे पर बैठता सर पर पहनी कैप उतार कर टेबल पर रख गया। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, हम ठीक हैं, मगर तुम आज इस वक्त घर खैरियत? वह नाक पर टिकी ऐनक उतार कर बोले। किताब बंद करके वह सामने टेबल पर रख चुके थे। जी दाजान, खैरियत ही समझे। दरअसल एक बहुत अहम केस के सिलसिले में हमें सुबह सवात के लिए निकलना है, इसलिए अब घर आ गया। जाने से पहले कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। वो अपने नए केस के बारे में बताता हुआ बोला। ये तो अच्छी बात है कि तुम सवात जा रहे हो, असवा को भी साथ ले जाओ। नई नई शादी हुई है, यही तो दिन है घूमने फिरने के। उसे असवा को साथ लेकर जाने का मशवरा देते हुए बोले। दाजान, असवा वहाँ जाकर क्या करेगी? मैं वहाँ केस के सिलसिले में जा रहा हूँ, घूमने फिरने नहीं। मैं उसे टाइम ही नहीं दे पाऊँगा। वो दाजान की बात पर नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। लाउंज में आती असवा ने उसकी बात बखूबी सुनी थी। वो उसे इग्नोर करती दाजान के पास जाकर बैठ गई। ये क्या बात हुई? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि तुम सारा दिन केस ही हल करते रहोगे। कुछ वक्त निकाल लेना बच्ची के लिए। घर में बंद होकर रह गई है बेचारी। और रैन ने बेचारगी से उनकी तरफ देखा जिनके चेहरे पर लिखा था कि वो इनकार हरगिज़ नहीं कर सकता, यानी उसे हर हाल में उनकी ये बात माननी थी। अज़वा ने उसी की तरफ देखा भी नहीं था और रात को उसके खराब मूड का अंदाज़ा हो चुका था। वजह भी वो खूब बखूबी जान गया था। उसे साथ ना लेकर जाने वाली बात पर गुस्सा थी। दाजान, मैं आती हूँ, कुछ काम है। उनके करीब से उड़ती सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में गुम हो गई और रात ने गहरा सांस भरकर अपनी रूठी जिंदगी को जाते देखा था। उसने एक नज़र कलाई पर बंदी गरी पर डाली। नशा की वापसी का टाइम हो चुका था। उसने आकर उसवा को मनाने का सोचा। दाजान, मैं ज़रा नशा को यूनी से पिक कर लूँ। मोहतरमा को खासी शिकायत है अपने भाई से कि आजकल मैं उन्हें वक्त नहीं दे रहा, इसलिए आज मैं खुद उसे लेने जाऊँगा। वह दाजान को बताता एक आखिरी नज़र ऊपर की तरफ उठाता बाहर की जाने बढ़ गया। नशा को अब उसकी आदत होने लगी थी। वो जो किसी से सीधे तरीके से बात नहीं करता था, उसके सामने कोई और ही हान बन जाता था। नशवा, मामा तुमसे मिलना चाहती हैं, चलो ना किसी दिन मेरे साथ मामा से मिलने। अहान उसका खूबसूरत चेहरा निगाहों में बसाता हुआ बोला। मैं कैसे हान? मेरा मतलब है तुमने अपनी मामा को मेरे बारे बता दिया? वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे? उसकी बात पर जवाबन झुंझलाती हुई बोली। वो कुछ नहीं सोच रही होंगी, अगर सोच भी रही होंगी तो अच्छा, बल्कि उन्हें अपने बेटे की पसंद देखने का इश्तियाक है। वो उसकी परेशानी दूर करता नरमी से बोला। नशवा अब कुछ मुतमिन नजर आ रही थी। बोलो, चलोगी ना उनसे मिलने? वो उम्मीद भरी नजरें उस पर टका कर बोला। नशवा ने महज इस बात में सर हिलाया। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे घर अपने मामा को भेजना चाहता हूँ, क्या तुम इजाज़त देती हो? मैं चाहता हमारे घर वाले हमारे रिश्ते से राज़ी हों। मैं पूरे हक से तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हें देखते हुए ये झिझक ना हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो चाहत से भरपूर नजरें उस पर टकाए। ओके, तुम भेज देना अपने मामा को। वह सर झुकाती झिझकती हुई बोली। जाने क्यों उस पल उससे नज़र मिलाना दुनिया का मुश्किल तरीन अमल था। मैं चलती हूँ, ड्राइवर आ गया होगा लेने। वो कहती हुई बाहर की जानिब चल दी। अहान भी उससे चंद कदम के फासले पर बाहर की जानिब बढ़ा। उसकी नज़र नशा की पोस्ट पर ही टिकी थी जब कार से निकलकर कोई पुलिस यूनिफॉर्म में बाहर आया। बाहर आकर उसने नशा को सीने से लगाकर माथे पर बोसा दिया। फिर उसे लिए कार का दरवाज़ा खोल उसे बिठाता गाड़ी भगाकर ले गया। पीछे हानसुन खड़ा रह गया। रैद अफंदी, उसके लब बेआवाज़ फड़फड़ाए। उसे कौन नहीं जानता था। आए दिन अपने केसेस की कामयाबी के सिलसिले में सुर्खियों में रहता था।
نشوہ کا تعلق افندی خاندان سے تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ملا تو وہ کبھی عرید سے بھی نہیں تھا، مگر وہ اسے تھوڑا بہت جانتا تھا۔ ان کی کان نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی بھی نظریں اسی جگہ پر ٹکائے کھڑا تھا۔ اسے لگا ایک دفعہ پھر وہ تہی دم آ رہ گیا ہے۔ کیا زندگی کی خوشیوں پر اس کا حق نہیں تھا؟ وہ یونی سے نکلتا سیدھا گھر آیا تھا۔ گھر پر موجود شہیر کو دیکھ اس کا غصہ سوا نیسے پر جا پہنچا۔ وہ شاید اسی کے منتظر تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احان اس کی طرف بڑھتے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں اپنی طرف بڑھنے سے روک چکا تھا۔ کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر اونچی آواز میں دھارا۔ اس کی اتنی اونچی آواز سن کر کچن میں کام کرتی شیری باہر آ چکی تھی۔ شیری نے باہر آ کر پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا، جس کا سرخ چہرہ غصے کی انتہا کی گواہی دے رہا تھا۔ آج سے پہلے انہیں دیکھ کر اس نے ایسا ریاکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ تو ان سے بات کیے بنا یا تو گھر سے چلا جاتا یا کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ کیوں آپ سے میری خوشیاں ہضم نہیں ہوتی؟ آ جاتے ہیں انہیں اچاڑنے۔ وہ مٹھیاں بھینچے غصے کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ احان میری چاند کیا ہوا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس کے نزدیک آتی اس کا کندھا سہلاتی ہوئی بولی۔ احان نے ماں کا پریشان چہرہ دیکھا تو آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ماما ان سے بولیں یہاں سے چلے جائیں، انہیں سامنے دیکھ کر مجھے اپنے سارے نقصان یاد آ جاتے ہیں۔ وہ چہرہ موڑتا ہوا بولا۔ شہیر شیری کے کہنے سے پہلے ہی لمبے لمبے ڈگ بڑھتے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی احان بھی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شیری پریشانی سے اس کے بند دروازے کو تکتی رہ گئی۔ جی گائز، اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، یعنی عرید کے دل میں اپنے باپ کو لے کے اتنی غلط فہمی، اتنا غصہ، اتنی ناراضگی کیسے ہوگی دور؟ یہ جاننے کے لیے تو چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ عرید کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ کھلی۔ وہ کار سے نکلتا اس کی جانب آیا۔ اب تو باعث شکوہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا، ہر کام پر سے پشت ڈال کر تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ نزدیک آتے اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ شکریہ بھائی، آپ سچ میں دنیا کے بیسٹ بھائی ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر نہال ہو گئی تھی۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھتے یونیورسٹی سے نکلتے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھے۔ بھرپور ٹائم وہ نشوہ کے ساتھ گزارتا واپس آیا تھا۔ نشوہ کی مسکراہٹ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ ہر معاملے میں اتنی خوش قسمت ہوگی۔ گھر بھر میں سب اس سے بے حد پیار کرتے تھے، اور اب احان اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ وہ بھی تو اس کا بھرپور خیال رکھتا تھا۔ احان میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کب مجھے اپنے نام لکھواتے ہیں؟ اس کے کانوں میں احان کا جملہ بار بار گونج رہا تھا کہ وہ پورے حق سے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بھی احان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جی گائز، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا احان اور نشوہ مل پائیں گے؟ ان دونوں کا آپس میں تعلق یعنی رشتہ جڑ پائے گا کہ ماضی کی تلخیاں ان کے رشتے کے درمیان آ جائیں گی؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ حویلی کے اندر آتے ہی عرید کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، جہاں اس کی بیوی روٹھی سی گئی تھی۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی کہ وہ کب آ کر اسے منائے گا۔ عرید نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، پہلی نظر بستر پر ڈالی مگر وہ خالی تھا۔ پھر ایک نظر کمرے میں دوڑائی مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ اندر تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلتی اسے مکمل اگنور کرتی ڈریسنگ کے نزدیک چلی گئی۔ عرید نے غور سے اس کا جائزہ لیا، جو لال رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ نکھری سی اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ عرید نے مسکراہٹ دباتے اس کا انداز ملاحظہ کیا، پھر اس کے نزدیک جاتے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کیا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی بینی خوشبو نے اس کے حواس پر جادو کیا۔ ناراض ہو؟ اس کے نم بالوں کے نزدیک چہرہ لے جاتا ہوا بولا۔ ایک پل وہ اس کی قربت پر کپ کپا سی گئی تھی، مگر اس نے عرید کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جواب نہیں دیا تم نے یار؟ وہ سارے بالے کندھے پر سمیٹتا اس کی گردن پر ناک سہلاتا ہوا بولا۔ ہاں، دوسری جانب سے یک لفظی جواب آیا، میں منا لوں گا۔ وہ اس کی گردن پر ہونٹ رکھتا ہوا بولا۔ اسوا کی بولتی اتنے میں ہی بند ہو گئی۔ عرید نے اسے کندھوں سے تھامے روبرو کیا۔ اس کی شرم سے اٹھتی گرتی پلکیں عرید کے حواس پر جادو کر رہی تھی۔
وہ اس جادو کے زیر اثر آیا اور عید نے اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپایا تھا۔ وہ گرنے کے خوف سے اس کے کندھے پر ہاتھ جما گئی اور عید نے اس کی کمر کے گرد حصار باندھے اسے مزید نزدیک کیا۔ اور عید وہ کب کباتے لبوں سے اسے دور ہٹانے کی غرض سے بولی، میں تو تمہیں منا رہا ہوں میری جان۔ اور عید نے چہرہ اٹھاتے اس کی تھوڑی کو چوما تھا۔ اور عید میں ناراض نہیں ہوں، وہ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتی ہوئی بولی، نہیں یار ایسے کیسے، میں تو اچھے سے تمہیں منانا چاہتا ہوں۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے پر لمس چھوڑتا معصومیت سے بولا۔ وہ آنکھیں موندے اس کے سینے پر سٹک آ گئی۔ میں چینج کر رہا ہوں، پھر یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کا ماتھا چومتا آنکھ دباتا پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ اسوا نے غور کر اسے دیکھا مگر زیادہ دیر اس کی خمار زدہ آنکھوں میں نہ دیکھ پائی، اس لیے فوراً چہرہ جھکا گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ سامنے کھڑی عمارت کو دیکھتا ذرا سائڈ پر آیا تھا۔ وہ گاؤں میں کالج بنوا رہا تھا، یہ اس کے دادا کی خواہش تھی، وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اب وہ کام سے مطمئن ہوتا واپس ڈیرے کی جانب بڑھا۔ ڈیرے پر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے رشید کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ اس کا اچھے سے اس کی کلاس لینے کا ارادہ تھا۔ رشید اس کے بلاوے پر سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں رشید، مجھے لگتا ہے تمہاری آنکھیں کام کرنا بند ہو چکی ہیں، تمہیں گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ حشام اس کے جھکے سر پر تنزیہ نگاہیں ٹکاتا ہوا بولا، معاف کر دے سردار، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ جھکے سر کو اٹھاتے منانے والے انداز میں بولا، تم میرے خاص بندے نہ ہوتے تو ابھی تمہیں کام سے فارغ کر دیتا۔ اب بتاؤ کیا بتانے آئے تھے؟ وہ اس کے معافی مانگنے پر گہرا سانس لیتا ہوا بولا، سردار وہ فاریہ بی بی پچھلے ہفتے سے 2-3 دفعہ ہسپتال جا چکی ہیں اور وہ بتاتے بتاتے جھجک سا گیا۔ اس کے اٹکنے پر حشام ماتھے پر بل سجاتے ہوئے بولا، رشید اور وہ کیا؟ جلدی بولو نہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ غصے بھرے انداز میں بولا، سردار فاریہ بی بی گائناکالوجسٹ کے پاس گئی تھی، ہسپتال سے پتہ کروایا ہے۔ وہ بولتے ہوئے سر جھکا گیا۔ حشام نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اگر یہ بات غلط نکلی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ اتنی بڑی بات سے فاریہ سے کیسے انجان رکھ سکتی تھی؟ مگر اپنے رویے کو یاد کر کے آنکھیں موند گیا۔ وہ فوراً لمبے لمبے ڈگ برتا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ بے وقوف لڑکی جانے اپنا خیال رکھ رہی ہوگی یا نہیں؟ وہ تو پہلے ہی خود کے معاملے میں لاپرواہ سی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر پہنچ جائے فاریہ کے پاس۔ اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ 15 منٹ کی انتہائی ریش ڈرائیونگ کے بعد وہ فاریہ کے گھر کے باہر تھا۔ اس کی گاڑی دیکھ کر گارڈ نے دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب بڑھ رہا تھا جب گارڈ کے بولے گئے لفظوں پر اس کے چلتے قدم رکے۔ سردار جی اندر تو کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر بچھے جال کو دیکھ کر پریشانی سے بولا۔ اس کا دل شدت سے کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس بکواس کا مطلب کہاں ہے فاریہ؟ وہ غصے بھرے انداز میں بولا، سردار انہیں تو آپ کے بھائی اپنے ساتھ لے گئے۔ حشام نے قہر بڑی نظروں سے اسے دیکھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون لے کر گیا ہے فاریہ کو؟ جلدی جلدی ایک ایک حرف بتاؤ، نہیں تو بھی تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر گزرے۔ سردار آپ کے بھائی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اسے بھیجا ہے کیونکہ بی بی جی کی طبیعت خراب ہے۔ پھر کچھ دیر بعد بی بی جی انہی کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی اور ملازمہ کو بھی وہ چھٹی دے گئے ہیں، یہ کہہ کر کہ اب ان کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ بی بی اپنے گھر جا رہی ہے۔ وہ جیسے جیسے بتاتا جا رہا تھا اس کے جبڑے بینچے جا رہے تھے۔ کیا بکواس کر کے گیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی اندر نہ جائے؟ میری بات کی اہمیت ہے تم لوگوں کی نظر میں؟ تم سے تو آ کر اچھے سے نپٹتا ہوں۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا، اب اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ جی تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ گائز یہ تو سالم نے کیا ہی کر دیا، فاریہ کو لے کے ہی چلا گیا حویلی جانے کے لیے۔ تو کیا اب حشام فاریہ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا اور اسے حویلی میں وہ جگہ وہ مقام ملے گا کہ نہیں؟ یہ سب دیکھنے کے لیے تو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دوسروں کی مسکراہٹ کی وجہ بنتے رہیے۔ اللہ حافظ۔